सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने रूस के दौरे से पहले रशियन न्यूज को एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारी बातें की, वही बातें जो वो बार बार हर इंटरव्यू में करते हैं। ज्यादातर उनमें से वही थी कि जी हमारे लीडर मुल्क की आवाम का पैसा लूट के खा रहे हैं और अपने बैंकों में उनके इतने ज्यादा पैसे पड़े हुए हैं, आवाम भूखी मर रही है। उसके बाद में उन्होंने जो बात की कि जी हम किसी भी खेमे का हिस्सा नहीं बनना चाहते। आज दुनिया जिस तरफ जा रही है सियासत यूक्रेन और रूस को लेके, हमने पहले इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। उन्होंने भारत के हवाले से भी बात की कि मैं नरेंद्र मोदी को चैलेंज करता हूं टीवी डिबेट के लिए, वो आए और हम अपने जितने भी हमारे जो मामलात हैं उनको एक डिबेट के जरिए हल करते हैं। इन तमाम इश्यूज के ऊपर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बशानी साहब ने। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है बशानी साहब। थैंक यू जनाब, थैंक यू। बशानी साहब, मैं कहां से शुरू करूं? मन तो कर रहा है कि इमरान खान साहब की एक एक बात के ऊपर जो है आपका कमेंट लूं। इमरान खान साहब से जब इंटरव्यूअर ने जो सवाल पूछा, उसने कहा कि जी उसने रूमी का कोट किया और उसमें ये बात कही कि आज दुनिया को जिस लीडरशिप की जरूरत है, हर कैप्टन को अपनी शिप का खुद इंचार्ज बनना पड़ेगा। तो वो लीडरशिप के ऊपर चाह रही थी इमरान खान साहब कोई कमेंट करें, लेकिन इमरान खान साहब पूरी की पूरी गुफ्तगू को स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले गए। मजहबी बातें उन्होंने करने शुरू कर दी कि इंसान के पैदा होने का क्या मकसद है और मरने के बाद उसका क्या होगा, और वो भी एक कम्युनिस्ट स्टेट न्यूज चैनल को। आपका क्या ख्याल है, उन लोगों की क्या इस सवाल में कोई दिलचस्पी होगी कि मरने के बाद में इंसान का क्या होगा? आप कैसे देखते हैं इमरान खान साहब की इन इब्तदाई लाइनों को? देखें जी, ये जो इब्तिदाई लाइनें हैं वो उनके एक ऐसे माइंड की तरफ इशारा करती है ना, जो कि मैं समझता हूँ कि लोगों के लिए फिक्रमंदी का तकाजा करता है। कि वो जो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि दिस गाय हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, ये उसकी बिल्कुल एक परफेक्ट किस्म की एग्जांपल है। आप एक इंटरनेशनल दौरे पे जा रहे हैं जो कि इन डीप क्राइसिस के दौरान हो रहा है, एक ऐसे मुल्क में जो कि एट वार है विद वेस्टर्न पावर्स, और सीरियस किस्म के क्राइसिस हैं, और आप जहाँ जाके वहाँ बैठ के तबलीग शुरू करते हैं कि एज़ यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द तबलीगी जमात, कि अब तुम्हारा मरने के बाद क्या बनेगा। भाई, हम इस दुनिया की बात कर रहे हैं, वो मरने के बाद क्या बनेगा नोबडी नीड्स टू आस्क टू यू। उसके लिए दुनिया में बड़े बड़े स्कॉलर, रिलीजियसली मोटिवेटेड और इस तरह के लोग बैठे हैं जो पूरा दिन इस पे लेक्चर देते रहते हैं कि मरने के बाद क्या होगा। और खुसूसन जो आप लोगों ने तो इस पे पूरी किताब लिखी हुई है कि मौत का मंजर, मरने के बाद क्या होगा। बाय द वे, मौत का मंजर जो है वो कहीं इमरान खान साहब ने पढ़ ली गालिबन। आई डोंट नो इफ ही कैन रीड उर्दू दैट मच, लेकिन मुमकिन है किसी ने उसको पढ़ के सुनाई हो। तो वो किसी ने उनको जरूरत से ज्यादा डरा दिया, फरिश्तों से और सांपों से और इन चीज़ों से। वो जो मौत का मंजर है वो है ही डराने के लिए। वो एक किताब है जो मुसलमान एक दूसरे को पढ़ा पढ़ा के डराते हैं और फिर उनको डिराइव करते हैं टू वर्ड रिलीजियस जो है एक्सट्रीमिज्म और इस तरह की चीज़ों पे, कि जी अजाब कब्र है, उसमें एक सांप आएगा जो आपको ऐसे जो है वो मारेगा डांग, तो आप जो है वो 200 गज जमीन में नीचे धंस जाएंगे, फिर निकाल के बाहर। जब वो ऐसे सीन आप पढ़ेंगे तो पहला सवाल आपके जहन में आता है कि हाउ टू गेट रिड ऑफ दैट, हाउ टू प्रोटेक्ट सही। माय सेल्फ फ्रॉम देयर। अब उन्होंने वो काम शुरू कर दिया रशियन के साथ। वहां जाके वो मौत का मंजर खोल के बैठ गए। अरे भाई, सवाल पूछ रही है वो और क्लियर सवाल उसने पहले रूमी को कोट किया। रूमी को कोट करने का मतलब ये है कि खातून जो है वो जानती है कि वेयर यू कमिंग फ्रॉम, व्हाट आर योर ओरिएंटेशंस, तुम्हारे ख्यालात क्या हैं। अब टू द पॉइंट बात करो। पूरे इंटरव्यू में एक सवाल का जवाब भी इमरान खान साहब ने जो है वो टू द पॉइंट बल्कि जवाब दिया ही नहीं। वो जिसको कहते हैं ना आई बाई शाई करना। और ये मैं देख रहा हूँ कि हर इंटरव्यू कोई उठा के देख लें आप, कि लास्ट टाइम जब CNN को उन्होंने फरीद जकरिया को
انٹرویو دیا تھا تو وہ بالکل ایک انائنگ سچویشن پیدا ہو گئی تھی کہ کس طرح اس نے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس کے آگے ایک لمبا لیکچر کھول کے بیٹھ گئے. تو یہ اسی پہ جو ہے وہ سری لنکا کے پرائم منسٹر، سنگاپور کے پرائم منسٹر کے ساتھ یہ کسی نے قصہ مشہور کیا ہوا ہے کہ اس کسی پاکستانی اسی طرح کے پرائم منسٹر نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ تو ہم سے اتنے سالوں بعد آزاد ہوئے، چھوٹا سا جزیرہ ہیں، آپ لوگوں نے اتنی ترقی کر لی تو ہم کیوں پیچھے رہ گئے؟ تو اس نے کہا آپ لوگ ترقی نہیں کر سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگلے جان کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، آپ کو تو اس جان سے دلچسپی کوئی نہیں ہے. آپ کے اسکالر تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہاں سے گزر رہے ہیں جی، یہ دنیا عارضی ہے، وی آر جسٹ کائنڈ آف کیمپنگ ایئر. تو جہاں پہ آپ کیمپنگ کر رہے ہیں وہاں پہ آپ ظاہر ہے مکان تو نہیں بنائیں گے نا، آپ ایک وہ تمبو جس کو کہتے ہیں خیمہ وہ لگائیں گے. تو اب یہ جو ہے ایک مائنڈ سیٹ کو کر رہا ہے ایکسپریس کہ بھائی ایک سیریس پرائم منسٹر آف اے سیریس کنٹری از وزٹنگ اے سیریس پلیس ان اے سیریس سچویشن، تو وہ بجائے ان سوالات کو ایڈریس کرے کہ یوکرین ورسز رشیا کیا مسئلہ ہے، میں اس میں کہاں فٹ ہوتا ہوں، اور میرا یہ دورہ جو ہے یہ کہیں آؤٹ آف پلیس تو نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، جو سوالات دنیا کے ذہن میں اٹھ رہے ہیں ان کا جواب دے. دس از این اپرچونیٹی ایکچولی این انٹرویو. جب کوئی میڈیا آپ کو اپرچونیٹی دیتا ہے تو یو ایکسپلین دا تھنگس کہ جو لوگوں کے ذہن میں اٹھ رہی ہوتی ہیں کہ بھائی یہ چیزیں ہیں تو ان کا جواب یہ ہے، تاکہ میں اس اپرچونیٹی سے فائدہ اٹھا کے وہ ایکسپلین کروں. آپ وہ جس طرح ہمارے ہاں ہوتے ہیں نا، وہ چرس پی کے ہوا میں دوسری باتیں کرتے رہتے ہیں، لوگ ان سے کوئی سوال پوچھتے رہتے ہیں، آگے وہ کوئی جواب دیتے رہتے ہیں، راستہ پوچھو تو الٹی طرف اشارہ کرتے رہتے ہیں جدھر پل یا دیوار ہوتی ہے. ارے بھائی اس کی کوئی اپرچونیٹی ہے، اس کا فائدہ اٹھاؤ. اب انہوں نے اس کو ٹوٹل ویسٹ آف ٹائم جناب، چونکہ ہی ہیڈ نتھنگ ٹو سے، ان کے پاس تھا ہی کچھ کہنے کے لیے نہیں. یہ ایک بالکل ایل ٹائمنگ ہے جو دورے کی ہے. آپ اس کو اگر غور سے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ پاکستانی اخبارات میں اس وقت اور ان کے اپنے جو پرو گورنمنٹ حلقے ہیں وہ اس وقت یہ پروپوگیٹ کر رہے ہیں کہ جی عمران خان وہاں سے گئے پائپ لائن لے آنے کے لیے. عمران خان نے خود اسی انٹرویو میں کہا کہ ہم نے پائپ لائن جو رشیا سے لینی تھی پہلے، چونکہ یہ منصوبہ تو 2014 کا تھا کہ جب اس وقت جو ہے وہ کمپنیوں نے کام شروع کر دیا تھا وغیرہ وغیرہ، تو ہوا یہ کہ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ کمپنیاں جو ہیں ان پہ یو ایس نے پابندی لگائی ہوئی ہے، تو ہمیں رشیا سے کوئی ایسی کمپنی ہی نہیں ملی جس پہ یو ایس کی پابندی نہ ہو تاکہ ہم پائپ لائن لے کے پاکستان میں جائیں. تو کہتے ہیں یہ اب جائے گا جب اس پہ دوری تیری بلکہ ہائٹ آف دی پابندیز ہیں. آپ ایک ایسے وقت میں جا رہے ہیں کہ جب پوری دنیا نے، تو آپ کہتے ہیں میں پائپ لائن لینے کے لیے آیا ہوں، تو آپ کو کون سی رشین کمپنی ملے گی جس پہ یو ایس کی پابندی نہیں ہوگی؟ انہوں نے ایران کے بارے میں بھی بات کہی تھی کہ ایران سے بھی ہم یہاں پہ گیس لانا چاہتے ہیں، مگر سینکشنز کے چلتے یہ ممکن نہیں ہو پا رہا کہ ہم وہاں سے کوئی گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ پاکستان میں لے کر آئیں. تو جی جس چیز کا آپ کو پہلے سے پتا ہے وہی کام کے لیے آپ پھر اس سیم ایشو کے لیے وہاں کا میڈیا اور وہ جو ایک ہائپ کریٹ کر رہے ہیں، اٹ میکس نو سینس. نہیں، اٹ میک سینس کہ آپ جھوٹ اوکے. بول رہے ہیں اینڈ نوئنگلی بول رہے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، چلے بات کر دی آپ نے، یو نو کہ دیر آر سینکشنز اینڈ یو نو دیٹ کہ ڈیورنگ ان سینکشنز کے دوران جو ہے وہ ایران یا رشیا کہیں سے بھی ہم جو ہے پائپ لائن نہیں لے سکتے چونکہ دے آر انڈر دی سینکشنز. پھر آپ کہتے ہیں جی ہم لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور ہم جناب جو ہے وہ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے ووٹر کو ایڈریس کر رہے ہیں. اور پاکستان کے لوگ وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا لٹ گئے بیچارے، سادگی میں مارے جانا جس کو کہتے ہیں لٹ جانا، کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کہاں کھڑی ہے، دنیا میں پابندیاں کیا ہیں، رشیا کے کیا مسائل ہیں، ایران کے کیا مسائل ہیں، اور ان کے حکمران جو ہے وہ ڈبل سپیک اور منافقت کے کس درجے پہ فائز ہو چکے ہیں. تو وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے دعائیں کر رہے ہیں جی کہ جو ہے وہ روس ہمیں پائپ لائن دے کے بھیجے گا. تو اب ایسی سچویشن میں سوائے افسوس کے اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ نمبر ایک. نمبر دو، جو پاکستان میں سین مائنڈ ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی دس از ناٹ فرسٹ ٹائم ان ہسٹری کہ جب کوئی لیڈر جو ہے اسٹارٹ لوزنگ دیئر مائنڈ، اٹ ہیپنڈ، اور اس کے لیے باقاعدہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک کلاز موجود ہے
کہ جب آپ کا لیڈر جو ہے وہ اپنا مائنڈ لوز کرنا شروع ہو جائے تو واٹ ٹو ڈو، باقاعدہ پورا ایک جناب شک ہے، وہ کس لیے ہے کہ ایسی سچویشن آ سکتی ہے۔ اب یہ ان لوگوں کو اسپرچولی کا شوق ہے تو یہ وہ جائیں تبلیغ کریں لوگوں کو، یہ حکومت کے پیسے، ٹیکس پیئر کا مانی ہے، کریٹیکل سچویشن ہے، اس میں ہاؤ کین یو ڈو سم تھنگ لائک دس، اور اپنے آپ کو بیوقوف بنا کے پیش کرنا ایک انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے، سوال گندم جواب چانا۔ بھائی جواب نہ دینا پہلی بات ہے منافقت کی ایک نشانی ہے کہ یو ہیو نو آنسر اور یو ڈونٹ وانٹ ٹو آنسر بیکاز یو ہیو ٹو ہیو اے لانگ سیریز آف ڈبل سپیک، جو کہ سب سے بڑا پرابلم رہا ہے پاکستان کا آج تک ہسٹری میں۔ تو اوپر سے جناب لوگوں کو یہ تاثر دینا کہ جی میں بڑا نیک آدمی ہوں اور میں پتہ نہیں کیا ہوں اور اسپیریچل اور خدا اور فلان فلان، جیسے خدا آج دریافت ہوا ہے۔ یہ 1400 سال پرانا قصہ ہے۔ 1400 سال پہلے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری چیزیں لے کے، یہ ریاست مدینہ وغیرہ وغیرہ، یہ قصہ کو آج کا تھوڑا ہی، اس کو آج پتہ چلا بھائی کہ ادھر بھی کوئی ریاست تھی، یا اسلام پہ عمل کرنا بھی کوئی اچھی چیز ہے، کیونکہ باقول ان کے وہ مغرب کی بھول بھلائیوں میں اور رنگا رنگی میں اس قدر کھو چکے تھے کہ ان کو اصل میں دیر ہو گئی مذہب ڈھونڈتے ڈھونڈتے، اور جب ان کو ملا تو ان کو لگا کہ یہ اترا ہی مجھ پہ ہے۔ ہر چیز میں ایک بیلنس ہوتا ہے، اور جب آپ انٹرنیشنل ریلیشن میں جا رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے عقائد، نظریات، خیالات اور خواہشات کو لوگوں پہ نہیں ٹھونستے، نہ اس کی تبلیغ کرتے ہیں۔ لیکن یہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں، میں آج پڑھ رہا تھا، ہمارے ایک وہ ضمناً ذکر ہو گیا، ڈاکٹر مہدی حسن ایک بڑے جو ہے اسٹیمڈ ریمارکیبل قسم کے ہسٹورین تھے، تو انہوں نے یہ لکھا تھا کہ پاکستان میں تاریخ جو ہے نہ لکھی جاتی ہے نہ پڑھائی جاتی ہے۔ آپ جو کچھ پڑھاتے ہیں لوگوں کو وہ اپنے عقائد اور اپنی خواہشات پڑھاتے ہیں، عقائد اور خواہشات۔ اب یہ جو ہے کہ جی اسپیریچولیزم ہے یا خدا کیا کرے گا یا مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ عقیدے سے متعلق سوال ہے نا۔ تو ہاؤ کین یو پریچ، آپ کا جو بھی بلیف ہے یا جو بھی آئیڈیاز ہیں ان کو جا کے آپ دوسرے ملک کی وزٹ پہ جا رہے ہیں، جو کہ موسٹلی جیسا کہ آپ نے کہا اوور ویلمنگ میجارٹی وہاں پہ جو ہے ایتھیسٹ ہے، they don't either believe in religion or they are highly secular people, they don't mix religion with politics۔ اب وہاں پہ یہ صاحب چلے گئے کرتا پجامہ پہن کے کہ جیسے کوئی برگزیدہ ہستی آ گئی، اور جا کے جناب اپنا لیکچر شروع کر دیا، بھائی بات کرو ٹو دا پوائنٹ، کیا ہو رہا ہے یوکرین میں، and why you are here in the first place and what you are expecting۔ اب یہ دنیا میں اتنی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے پوتین کو فون کیا اور شکریہ ادا کیا اس بات کا کہ آپ نے اسلاموفوبیا پر ایک سٹینڈ لیا اور ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے۔ وہ ایک وقت کے لیے اگر میں مان بھی لوں کہ پوتین نے ان آل سنسیئرٹی یہ کام کیا بھی ہے، تو کیا اس بات کو بار بار اس کا اظہار کرنا کوئی اچھی بات ہے؟ ہو سکتا ہے جب یہ دورہ ختم ہو تو عمران خان صاحب یہ کہیں گے جی اسلاموفوبیا کے حوالے سے ہمارے درمیان کوئی اگریمنٹ ہوا ہے۔ اب آپ کیا کہیں گے سر؟ کیا اسلاموفوبیا رشیا جیسے ملک کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو بنیادی طور پہ رشیا کا جو سوشیو کلچرل سیٹنگ ہے اور جو اس کی ہسٹری ہے اس سے ناواقفیت کی ایک دلیل ہے۔ اور اب یہ کہنا کہ رشین پریزیڈنٹ پوتین کوئی بہت بڑا کوئی اسکالر ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو ایسی بات بھی نہیں، یا کوئی بہت بڑی پاپولر پرسنالٹی ہے، جو کچھ وہ کہہ دے وہ بہت بڑے کو قرآن کے حرف ہو گئے۔ بھائی بات یہ ہے کہ وہ ایک الگ سوسائٹی ہے، اس کے اندر اگر اسلاموفوبیا اگر دنیا میں کہیں ہے تو پھر سب سے زیادہ جو ہے وہ روس میں ہوگا، ماسکو میں ہوگا۔ قدم قدم پہ آپ جا کے اس کی مختلف شکلیں جو عمران خان پروپیگیٹ کر رہا ہے، ہم تو مانتے ہی نہیں کہ اسلاموفوبیا کوئی باقاعدہ کوئی مناظم قسم کی کوئی تحریک ہے یا کوئی فینامینن ہے یا کوئی پرابلم ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ انڈیویجولی لوگ جو ہے اس کو کریٹ کرتے ہیں، جو کہ ہیٹ مونگرز ہیں اور ویسٹرن سویلائزیشن کے خلاف خار کھائے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہ موقع ملتا ہے اور اس کا وہ کرتے ہیں۔ تو یہ تیسری چیز یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ اگر یہ ریئل پرابلمز ہیں بھی تو یہ ٹائم نہیں ہے ان پہ ڈسکس کرنے کا۔
सही है। इस वक्त जो रियल लीडर है उसको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए कि यूक्रेन क्या है, रशिया का उसमें इंटरेस्ट क्या है, और ये क्या हो रहा है और इससे क्या चले। एक बात उन्होंने की कि ये वार नहीं होनी चाहिए, वार जो है इज नॉट ए सोल्यूशन, लेकिन ये बात भी उन्होंने की इंसल्टिंग अंदाज में। यानी उन्होंने ये कहा कि ये वार इसलिए नहीं होनी चाहिए कि दुनिया के लीडर जाए लें, उनको पता ही नहीं हिस्ट्री क्या है, विच इंक्लूड्स पुतिन एंड ये जो हैं हमारे जो बाइडन। क्योंकि जब आप ये कहें कि लीडर हैं ही जाए, उनको पता ही नहीं हिस्ट्री क्या है और हिस्ट्री का कोई सबक ही नहीं उनको पता, इसके बजाय आप ये सेंटेंस कह दें कि भाई हिस्ट्री का सबक ये है कि वार को अच्छी चीज नहीं। तो ये इस तरह का जो है ये चीजें शो करती हैं कि आखिर में इमरान खान साहब की जो रियल पर्सनालिटी है वो एक्सपोज हो गई है। वो जो उन्होंने ऐसे एक उसको किया हुआ था कैमोफ्लाज, वो खत्म हो गया और द गाय हैज एक्सपोज्ड। उसमें ना कोई डेप्थ है और ना ही उनको पता है कि किस मौके पे क्या बात करनी चाहिए, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। वो उन पे कभी ज़िया जैसा हुक्मरान चढ़ जाता है, कभी अयूब खान जैसा नार्सिस्ट और नरगिसियत पसंद जो है वो कब्जा कर लेता है, कभी मुशर्रफ जैसा जोकर आ जाता है। तो अब उनको बेचारों को पता ही नहीं कि मुतबादल भी एक लीडर होता है जिसके अंदर एक डेप्थ होती है, एक ठहराव होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है, कोई बात होती है। अब देखें ये इंटरव्यू जो है इज अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट। इस इंटरव्यू के सबसे खास पहलू पर बात कर लेते हैं। उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक टेलीविजन पर डिबेट के लिए बुलाया है, चैलेंज किया है कि जी वो आए और मेरे साथ डिबेट करे और हम अपने तमाम डिफरेंसेस को डिबेट्स के जरिए हल करते हैं। इस बात के लिए उनका बेहद मजाक भी उड़ाया जा रहा है कि एक प्राइम मिनिस्टर को ये जेब नहीं देता कि वो दूसरे प्राइम मिनिस्टर को डिबेट के लिए बुलाए। अगर इस तरह की स्टेटमेंट्स इमरान खान साहब देंगे तो पाकिस्तान को आलमी बिरादरी में कोई सीरियस लेगा? नहीं, वो देखें पहले ही कोई सीरियस नहीं ले रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये भी कहा है कि मैं रूस और अमेरिका के दरमियान समझौता कराऊंगा, और उनके प्रोफाइल का आलम ये है कि डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर। अगर फॉरेन मिनिस्टर होता तो फिर भी बात होती। ऐसा ही है जी, डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ने रिसीव किया। डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर आके एयरपोर्ट पे खड़ा था और वो हैरान और परेशान उनकी तरफ देख रहा था जैसे पता नहीं ये कौन आ गया। उनको मुमकिन है किसी ने बताया हो कि खुद प्रेसिडेंट पुतिन या पता नहीं फॉरेन मिनिस्टर आएगा। तो आप इसका मतलब ये है कि द गाय इज लिविंग इन बबल्स, उनको रियलिटीज का पता ही नहीं। और उनके जो इर्द गिर्द जो उनके लेफ्टिनेंट हैं, जो उनके जो असिस्टेंट हैं, उन्होंने उनके इर्द गिर्द एक बबल क्रिएट किया हुआ है जिसकी वजह से वो रियलिटी से बहुत दूर हैं। चूंकि हाउ कैन यू से समथिंग लाइक दिस कि आपका प्रोटोकॉल ये है और आपका प्रोफाइल ये है कि आपको कोई बाकायदा कोई डिग्नेटरी जो है वो रिसीव भी करने के लिए तैयार नहीं, तो आप कहते हैं मैं इनमें समझौता कराऊंगा, जिसका मतलब है कि वो रियल दुनिया की, जिस तरह के उस खातून ने इंटरव्यू में उनको कहा कि रियल दुनिया डिफरेंट है, वो रियल दुनिया के तकाजों से बहुत दूर हैं। पहली बात ये है। और देखें डिबेट होता है आपकी अपोजिशन के साथ, जिसको उन्होंने जेलों में बंद किया हुआ है, जिनको वो पूरा दिन चोर और डाकू के नाम से पुकारते हैं। जिस मुल्क में अपोजिशन चोर और डाकू है और ऑफिशियल है और टैक्स पेयर के पैसे लेके तो वहां पे बैठे हुए हैं, वो मुल्क किस किस्म का मुल्क है? आप मुझे ये बताएंगे। जब प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि ये सब डाकू एंड चोर हैं, तो प्राइम मिनिस्टर के अपनी जो है वो ज्यूरिसडिक्शन में उनको पेमेंट्स होती हैं, उनकी तनख्वाहें, उनके टीए उनके जनाब तमाम अखराजात, उनके पेट्रोल, उनके पैरक्स, एवरीथिंग उनके सामने। तो पहले तो आप ये तय करें कि अगर ये चोर और डाकू हैं तो तनख्वाह क्यों स्टेट से ले रहे हैं टैक्स पेयर के मनी पे, और अगर नहीं है तो आप कैसे 24 घंटे बार बार ये रिपीट करते हैं कि जी ये हैं। दूसरी चीज ये है कि उनसे डिबेट तो उनसे होता है, और ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख का वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जिसने कि एक डिबेट भी अपोजिशन लीडर की तकरीर जो है वहां बैठ के नहीं सुनी, कि जिसमें कि जिसको डिबेट कहते हैं, या किसी मेंबर ऑफ असेंबली की। हालांकि वहां पे बहसें भी होती रही हैं सारा कुछ। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो लेजिस्लेटिव हिस्ट्री है
اور جو ڈیبیٹ کی ہسٹری ہے ایشوز پہ، اس میں سب سے جو ہے وہ ڈارک ترین دور جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں عمران خان صاحب کا ہے، اور چیلنج دیتے ہیں ایک دوسرے ملک کے پرائم منسٹر کو۔ یہ جو تعلقات کا ایشو ہوتا ہے، اس میں 80% تو ایشوز ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ہی پبلک انٹرسٹ میں سیکرٹ رکھے جاتے ہیں۔ جب آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو آپ جو باتیں کرتے ہیں اس میں بہت ساری سیکریسی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس لڑنے کی طاقت کیا ہے، اکنامک طاقت کیا ہے، بارگیننگ کے کیا کیا آپ کے راستے ہیں۔ یہ ایک مطلب ہے ایک سنجیدہ قسم کی ڈسکشن ہے۔ تو وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہیں گے کہ میں جناب بڑی تقریر کر لیتا ہوں تو مودی صاحب اتنی بھی تقریر نہیں کر سکتے، اس لیے میں جیت گیا جی، وہ کشمیر لے لیا۔ مطلب ہے یہ وہ اس طرح کی بات کی انہوں نے کہ جو ٹوٹلی کوئی بھی پرائم منسٹر تو دور کی بات ہے، ایون میں آپ کو بتاؤں یہ جو ہے اسٹوڈنٹس اس طرح کی بات نہیں کرتے، کیونکہ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو سچ پہ سمجھ رہے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ آپ ہیں بس آپ ہی ہیں، دوسرے سب جھوٹے ہیں، کمزور ہیں، ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، ان کو ہمارے سامنے بٹھاؤ تو صحیح کہ ہم کس طرح ان کو نیست و نابود کریں گے۔ دیٹ از دی شارٹیسٹ سمری آف ہز لانگ اسپیچ۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ جب وہ کرکٹ کھیلا کرتے تھے تب انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر بھارت میں دم ہے تو کشمیر کو لے کر ہمارے ساتھ ایک کرکٹ کا میچ کھیلے، اور جو بھی یہ میچ جیتے گا وہ کشمیر لے جائے۔ اب یہ دیکھیں ایز اف کہ وہاں پر جو عوام بستے ہیں ان کی زندگی صرف ایک کرکٹ کے میچ کے اوپر ہے کہ جو کوئی بھی جیت کے لے جائے گا وہ ان کے ہو جائیں گے۔ بس یہ بالکل مائنڈ سیٹ ہے جی، اور ان پہ سٹل جو ہے وہ کرکٹ سوار ہے، ہار اور جیت کے ان کے تصورات ڈیفرنٹ ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ طاقت کا استعمال چالاکی، مکاری اور اس طرح کے طریقوں سے کر کے دوسرے کو ہرایا جا سکتا ہے۔ کسی ایشو کے میرٹس کیا ہیں، ڈی میرٹس کیا ہیں، ان پہ کیسے ڈسکشن ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کبھی بھی تعلقات کو بہت زیادہ خوشگوار نہیں رہے ہیں، لیکن ان کے زمانے میں جس سطح پہ گئے ہوئے ہیں یہ بھی تاریخی ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں اپنے حوالے سے کہ دو ڈیموکریٹکلی بظاہر الیکٹڈ گورنمنٹس کے دوران اگر دو ملکوں کے تعلقات اتنے نیچے جاتے ہیں تو اس میں یا تو ڈیموکریسی میں کوئی پرابلم ہے یا پھر وہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، چونکہ نارملی ڈیموکریٹک کنٹریز جو ہیں وہ سٹارٹ ہی ڈائلاگ پہ کرتی ہیں، اور اگر ان کے درمیان کوئی ایسے ایشوز ہیں جو ناقابل حل ہیں تو پھر بھی ڈائلاگ کو کبھی بند نہیں کرتے، چونکہ بنیادی طور پہ الیکٹڈ پالیٹیشنز ڈائلاگ پہ بلیو کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ وہاں جا کے بھی انہوں نے تقریر کر دی کہ جناب یہ سارا آر ایس ایس کے لوگ ہیں، اور میں حیران رہ گیا کہ ہندوستان پہ کس نے قبضہ کر لیا۔ وہ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہندوستان کے لوگ ایسے نہیں ہیں، یہ ایک خاص گروپ ہے جس نے قبضہ کر لیا، جس طرح ہٹلر نے جرمنی پہ قبضہ کر لیا تھا۔ تو یہ ان کا ایک کلیشے ہے جو وہ یوز کرتے ہیں ہر جگہ پہ۔ جب کبھی بھی سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ کیا اپنی ریلیشن شپ جو ہے وہ آپ نارمل کر سکتے ہیں یا نہیں، اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ انڈیا پہ تو آر ایس ایس کا قبضہ ہے، یعنی دوسرا مطلب یہ ہے کہ پہلے جا کے انڈیا سے قبضہ ختم کرو پھر مجھ سے بات کرو۔ یعنی سادہ زبان میں رجیم چینج کی بات کر رہے ہیں کہ مودی صاحب کو ہٹاؤ چونکہ ان کے پیچھے آر ایس ایس ہے، اور کسی اور کو بٹھاؤ تو پھر میں مسئلہ حل کرتا ہوں، ورنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں ان کی پوری بات کا جو کشمیر کے سوال پہ، یہ انڈیا کے سوال پہ انہوں نے جس کا جواب دیا، اس کا نیٹ شل میں یہی ہے کہ رجیم چینج، جس طرح ایک زمانے میں جو ہے جارج بش بات کیا کرتا تھا، بلکہ اس میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ اتنا بلانٹلی بات کر سکے۔ یہ تو فرسٹ ٹائم ہسٹری میں ہو رہا ہے کہ ایک چھوٹا سا ملک اپنے سے 10 گنا بڑے ملک میں ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ ایک جو ہے رجیم کو یہ کہہ رہا ہے کہ دے آر فاشسٹ اینڈ دے شوڈ بی ٹاپل ڈاؤن بیفور وی کین ٹاک اباؤٹ اینی پیس پروسیڈنگ۔ تو یہ تو بڑی افسوسناک بات ہے میرے نزدیک۔ یہ اے بی سی کے خلاف ہے، جو ڈپلومیٹک نارمز ہیں اس کی اے بی سی سے جو ہے متصادم ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ ہسٹری عمران خان صاحب کو کیسے یاد رکھے گی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟
اگر یہی عالم رہا تو ہسٹری ان کو بطور مثال یاد رکھے گی، این ایگزامپل آف اے گریٹ فیلئر، بلکہ ایگزامپل آف اے گریٹ ڈیزاسٹر۔ فیلئر اس سے ایک چھوٹا سا سطح کا چیز ہے۔ چونکہ پہلی بات یہ ہے کہ گزشتہ 3 سالوں کے دوران یہ جو کچھ انہوں نے کل رشیا کے ٹیلی ویژن پہ کیا، یہی ان کا سلسلہ جاری ہے جہاں کہیں بھی یہ دورے پہ جاتے ہیں۔ آپ مجھے ایک رپورٹ دکھا دیں جس میں کسی نے کہا ہو کہ انہوں نے کوئی بات کی جی جس میں کوئی وزڈم تھا یا کوئی ٹھہراؤ تھا یا کوئی ایسی چیز تھی جو ایٹ لیسٹ ڈپلومیٹک جو نامز اور کرائیٹیریا ہے اس کے اندر فال کرتی تھی۔ انٹرنلی تو خیر ان کا فیلئر تو ایک بہت بڑا ہے کہ ویسے بھی از اے ٹاک آف دا ٹاؤن، جس میں کہ جو ان کے بڑے بڑے حامی تھے انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ جی یہ باتیں ہی ہو رہی ہیں، ڈیلیور کچھ ہوا نہیں۔ اور اب پھر انہوں نے کہا کہ میری آخری خواہش ہے کہ میں وہاں سے غربت ختم کروں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں چین کا سسٹم لاؤں گا۔ ان کو نہیں پتا کہ چین میں غربت جو ختم ہوئی وہ کمیونسٹ ریولوشن کی وجہ سے ہوئی تھی۔ یہ ہر آدمی جانتا ہے، امریکی بھی جانتے ہیں اور چینی بھی جانتے ہیں۔ یہ کوئی اس لیے نہیں ہو گئی تھی کہ انہوں نے منڈی کھول دی تھی یا کچھ اس سے ہوا تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستانی پرائم منسٹر عمران خان دنیا کے زیادہ تر ملکوں کو وزٹ نہیں کرتے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر خان صاحب کہیں جائیں گے اپارٹ فرام دیز اسلامک کنٹریز، یا 1-2 بار امریکہ ان کو بلا لیا جاتا ہے افغانستان کے حوالے سے، ان کے ایجنڈے پہ کیا ہوگا؟ وہ ایسی کیا بات اپنے ساتھ میں لے کر جائیں گے کہ جس کو وہ کہہ سکیں کہ آئیں جی ان ایشوز کے اوپر بات کریں، آپ ہمیں یہ دیں، ہم آپ کو بدلے میں کچھ اور دیں گے؟ سوائے اسلاموفوبیا اور ہمارے پولیٹیشنز جو ہیں انہوں نے ہماری ویلتھ لوٹ لی ہے، انڈیا ایسا ہے ویسا ہے، they don't have much to offer۔ کوئی ایسی چیز ہو کہ یہ جس کو آپ آفر کریں تو سامنے والا بھی کہے بھائی بلاؤ پاکستانی پرائم منسٹر کو، ہمیں تو ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ ایسی کوئی بات دکھائی نہیں دیتی۔ دنیا کی ان تمام ایشوز پہ کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آپ کا پولیٹیشین آپ کے پیسے کھا گیا تو بھائی اس میں ولادیمیر پوتن کیا کرے گا؟ He has nothing to do with it. This is your mess, you sort it out۔ انٹرنیشنل وزٹس کے جو تقاضے ہوتے ہیں خان صاحب شاید اس پر پورے نہیں اترتے۔ آج آپ نے وقت دیا وشانی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سے پھر بات ہوگی۔ تھینک یو جناب۔